बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुजम्मिल अवान हूँ। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा अब तक जो है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर तनकीद करते रहे, उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, उन पर लफ्जी गोलाबारी करते रहे। और अब जब नवाज शरीफ साहब के भाई इक्तदार में आए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने तनकीद बंद कर दी है जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम क्यों ले रहा हूं। इसकी मैं रीजन आगे जाकर आपको बताऊंगा कि मैं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम क्यों ले रहा हूं और मुझे उनका नाम लेने की नौबत क्यों पेश आई। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का आप सबको पता होगा, जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी बने इमरान खान साहब की हुकूमत में, साबका DGISPR भी रहे, फौज के अंदर उनको एक बहुत बड़ा ओहदा भी मिला। उसके अलावा उनको कई रैंक्स भी मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, जिनको इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर किया था, यही आसिम सलीम बाजवा साहब को सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। और इनको सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन इसलिए बनाया गया था कि किसी भी तरह सी पैक को बंद किया जा सके। अब इसकी मैं रीजन आगे जाकर आपको बता रहा हूं कि मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं। और चाइना के जो मामलात हैं पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर भी बात करनी है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है मैंने आपके साथ। और ये जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, अब तक मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, अब तक ये दोनों जो शख्सियात हैं वो इनका नाम लेकर इन पर तनकीद करते रहे। वो जो पापा जॉन्स, इनका पिज्जा हाउस है, उस हवाले से तनकीद हुई। फिर आप सबको पता है कि इनका वो जो करप्शन स्टोरी ब्रेक हुई थी, अहमद नूरानी साहब ने की थी, वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं दी न्यूज के, उन्होंने जी इनकी एक करप्शन स्टोरी ब्रेक की थी कि इनके बैरून मुल्क असासे हैं, इनके जो बच्चे हैं वो अरबों के असासों के मालिक हैं। इनके बच्चे अमेरिका में हैं, ये खुद अमेरिका में रहते हैं, कारोबार अमेरिका में है, पैसा अमेरिका में है, बैंक अकाउंट्स अमेरिका में है, तो सारा कुछ तो सर अमेरिका में है उनका। अब इनका मुझे नाम लेने की नौबत क्यों पेश है, इस हवाले से मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि चीन जो है वो पाकिस्तान से नाराज था, चाइना पाकिस्तान से नाराज था और इमरान खान साहब की हुकूमत में सी पैक के ऊपर काम बंद हो गया था, बल्कि बहुत सुस्त रवि का शिकार था। इमरान खान साहब की हुकूमत में सी पैक को बंद करने के लिए उस वक्त के जो वजीर थे मनसूबाबंदी, खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमें सी पैक को बंद करना होगा। उसकी वजह यह है कि जी अभी हम चाइना के साथ किसी किस्म के कोई मामलात को आगे नहीं लेकर जा सकते, अभी हमारा जो मुल्क है वो डिफॉल्टर है। इस किस्म के उन्होंने बयानात दिए थे खुसरो बख्तियार साहब ने। अब शायद उनको याद हो या ना हो, हमें तो याद है। लेकिन अब सी पैक के हवाले से जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ये जो खबर है ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि चाइना के साथ अब पाकिस्तान के मामलात ठीक हो रहे हैं और चीनी क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर मुकम्मल इत्तमाद का इजहार करते हुए ये बात कही है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पर मुकम्मल यकीन है। और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े पुराने दोस्त हैं, हमारे पहले भी इनके साथ बहुत अच्छे मामलात थे, अब भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जब ये वज़ीर आला पंजाब के तौर पर काम कर रहे थे तब भी हमारी इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और अब भी हमारे इनके साथ बहुत अच्छे मामलात जो हैं वो सेटल्ड हो गए हैं। तो चाइना और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, उस हवाले से पाकिस्तान की जो आर्मी या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उसने भी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और एक और बड़ी अहम खबर देता जाऊं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, नेवी के चीफ, ये सब गए चीन के दौरे पर, 4 रोजा दौरे पर गए, चीन रवाना हुए और वहां पर जाकर चीनी क़यादत से मुलाकात की। और चीन के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से एक माइंडसेट है उसको समझा गया, उसके ऊपर बात की गई, बड़ी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ कि पाकिस्तान में जो सी पैक से मुतल्लिक जो काम होगा और पाकिस्तान में जो चाइना के प्रोजेक्ट्स होंगे उसके ऊपर बड़ी तफसीलन बात हुई और चाइना ने पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चुप हैं, नवाज शरीफ साहब चुप हैं। उनकी चुप जो है वो बहुत से जो है वो सवालात को जन्म दे रही है। ये जो पुरअसरार खामोशी है नवाज शरीफ साहब की, ये तब थी जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, ये तब थी जब वो इक़्तिदार से बाहर थे और वो आसिम सलीम बाजवा साहब को करप्शन किंग भी कहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने करप्शन की।
ان کے بیرون ملک جو ہے وہ اربوں کے اثاثے ہیں. اس ملک میں جب ایک جج سے، ایک سٹنگ جج سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جب سوال جواب ہو سکتے ہیں، جب ان سے حساب مانگا جا سکتا ہے، تو سر پھر عاصم سلیم باجوہ سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ پرویز مشرف سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ راحیل شریف سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ اس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ جنرل اطہر عباس سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ یہ بھی تو سوالات اٹھتے ہیں نا، یہ بھی تو سوالات اٹھتے ہیں کہ جب اس ملک میں ایک سٹنگ جج جس کی بیوی اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے کورٹ کو، جس کی بیوی جواب دہ بھی نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں کو، وہ پھر بھی پاکستان کی عدالتوں کو جواب دہ ہوتی ہے. اور بڑے احترام، قابل احترام جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، وہ جنہوں نے ایف پی آر کو کیس بھیجا، پتہ لگا وہ سارا کھانا خراب ہو گیا. ایف پی آر نے کہا کہ جی سانو تو کچھ لبیا ہی نہیں، اور اتنی دیر انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا. ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، اگر انہوں نے یہ کیس کا فیصلہ ایف پی آر سے کروانا تھا تو آخر میں بھی تو خود ہی آ کر کیا. خیر اس کو تو چھوڑیں، یہ تو بڑا ایک ایرریلیونٹ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن جو یہاں پر بات ہو رہی ہے چین کی، چین نے جی پاکستان کو $2 ارب کا قرض دیا ہوا ہے. چین نے پاکستان کو $2 ارب کا قرض دیا ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کو انہوں نے تسلی بخش قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، اور اس حکومت کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس کو سیٹل کرنے کو بھی تیار ہیں. جو منصوبوں کے اوپر بات ہوگی، جو منصوبوں کے اوپر پیش رفت ہوگی، اس حوالے سے بھی ہم اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. اور سی پیک اور عاصم سلیم باجوہ یہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھے. سی پیک اور عاصم سلیم باجوہ جو ہیں یہ دو چیزیں ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھیں. ان کو کیوں ہٹایا گیا عاصم سلیم باجوہ صاحب کو؟ جب یہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بنے، انہوں نے کچھ اس قسم کے بیانات بھی دیے تھے، اور پھر امریکہ ان سے خوش نہیں تھا. پاکستان کی جو اس وقت کی قیادت تھی، اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی عمران خان صاحب کی، اس کو امریکہ کی جانب سے ایک پیغام ملا کہ جی عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ سی پیک کے اوپر اس قسم کے ارسپانسبل سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، اور وہ سی پیک اتھارٹی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر امریکہ بہت سخت ناراض بھی تھا، عمران خان صاحب سے بہت سخت ناراض تھا. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کچھ پریشر میں آ کر سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. عمران خان صاحب نے ان کو فارغ کر دیا. یہ ٹویٹر کے اوپر بھی بہت زیادہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کے آئے دن ٹویٹس آتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو پاکستان میں یہ جو چین کے حوالے سے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے جی بلاول صاحب گئے 20 مئی کو چین گئے، چین روانہ ہوئے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، وفاقی وزیر خارجہ، یہ چین کے دورے پر جاتے ہیں، اور وہاں پر چین کی قیادت کے ساتھ جا کر بات ہوتی ہے. تو چین کی قیادت کہتی ہے کہ جی ہم آپ کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. سی پیک جو سست روی کا شکار تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر ہم معاملات کو سیٹل کرنے کو تیار ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر جو منصوبے ہیں، جو پاکستان کے اندر منصوبے جو سست روی کا شکار تھے، چین کے منصوبے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. چین کے ترقیاتی منصوبوں کو اجاگر کیا جائے، اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے. چین کے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت سے کوئی تحفظات نہیں ہے، بلکہ میں سابقہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی، جنہوں نے سی پیک کو بند کیا. اور نواز شریف صاحب جب اقتدار سے اترے، جب وہ فارغ ہوئے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے، تو بہت سے لوگوں کا یہ ایک پرسپشن بھی ہے کہ نواز شریف صاحب ڈکٹیشن پر نہیں چلتے تھے، اور وہ کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے، اور ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی کی لان تان سنیں، کسی کی باتیں سنیں. تو اس وقت بھی ایک پھڈا تھا سی پیک کے اوپر، اور وہ سب کو پتا ہے وہ کون سا پھڈا تھا. تو نواز شریف صاحب کو جس بات پر اقتدار سے نکالا گیا، وہ آج چین جو ہے اس کا کھل کر اظہار کر رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک کو نواز شریف صاحب پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے. ان سے 1000 اختلاف کیا جائے، یا ان سے 1,00,000 دفعہ اختلاف کیا جائے، لیکن وہ سی پیک کے اوپر کام کروانا چاہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بہت سے لوگوں کو جی نواز شریف صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ ڈکٹیشن پر نہیں چلتے تھے، یہ ساری باتیں تھیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بھی ذکر اس لیے کیا کہ یہ سی پیک کو اس وقت بند کیا انہوں نے
نقصان پہنچایا، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اب نواز شریف صاحب خاموش ہو چکے ہیں، اقتدار میں آ چکی ہیں. ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جو نام لے لے کر بات کرتی ہوتی تھی، محترمہ مریم نواز صاحبہ جو نام لے لے کر الزام لگاتی تھیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے قوم کا پیسہ کھایا ہے، انہوں نے قوم کا جو قومی خزانے سے پیسہ نکال کر قوم کا جو ہے وہ اپنے خزانوں میں رکھا ہے، یہ باتیں کیا کرتی تھی مریم نواز صاحبہ. اور نواز شریف صاحب یہ بڑی تنقید کرتے تھے. اب وہ تنقید بھی ختم ہو گئی، اب وہ باتیں بھی ختم ہو گئیں. اب وہ جو زبان سے نکلتی تھی باتیں اب وہ بھی نہیں کوئی کرتا. لہٰذا عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کرپشن کہانیاں تو آپ کے سامنے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی صاحب کی خبر، تہلکہ مچانے والی خبر آپ کے سامنے ہے. اس کو سر گوگل کریں، پڑھیں، دیکھیں کہ آج وہ جو جرنیل ہیں، وہ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے قوم کو بھاشن دیتے ہیں، ان کے خود کے بچے ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں. ان کے پاس پاکستان کے اندر اگر ایک لینڈ کروزر ہے نا، تو جب وہ باہر کے ملک میں جائیں گے نا، تو وہاں پہ وہ 10 سے 20 گاڑیوں کے مالک ہوں گے، وہاں پر وہ 10 سے 20 فلیٹس کے مالک ہوں گے، وہاں پر ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہوگا، وہاں پر ان کے ذاتی پلاٹس ہوں گے، وہاں پر ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس ہوں گے. سر یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے اور کسی ملک میں نہیں ہوتا. اس کے اوپر تو خیر پھر کبھی بات کریں گے. دوسری خبر جو بڑی امپارٹنٹ ہے کامران شاہد صاحب کے حوالے سے، جی میں خبر دینے جا رہا ہوں. بڑے ہمارے قابل احترام، ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں کامران شاہد صاحب، جو آن دا فرنٹ میں بھی آتے ہیں، دنیا نیوز کے اوپر ان کا ایک ٹاک شو بھی لگتا ہے. وہ جی پرویز مشرف صاحب کی محبت میں گرفتار ہوئے، اس حد تک گرفتار ہوئے کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے نا، ان کی جی پاکستان واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا یقین دلا دیا کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان آئیں گے، ان کو علاج کی تمام سہولیات، طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. اب یہ پرویز مشرف صاحب کی جو واپسی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ٹویٹر کے اوپر وہ جو ہے اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی تھی فیک نیوز اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی پرویز مشرف انتقال کر گئے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کا جو سایہ ہے ان کی اولاد کے اوپر سلامت رکھے. وہ پاکستان کے لیے جیسے بھی تھے، جیسا بھی کر کے گئے، اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. بہت سے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریفوں والی تو بات کوئی ہے ہی نہیں. پرویز مشرف صاحب نے جو کیا، جو انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا. ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ کامران شاہد صاحب، اگر آپ قصیدے پڑھنے سے باہر آ جائیں، اگر آپ خوش آمدی سے باہر آ جائیں، جو آپ نے اپنے پروگرام میں پرویز مشرف صاحب کی خوش آمد میں الفاظ بولے، میں بڑی عزت کرتا ہوں کامران شاہد صاحب، آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی کامران شاہد صاحب، لیکن تاریخ کو مسخ نہ کریں. تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. پرویز مشرف نے جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیا، جو پاکستان میں نقصان پہنچایا، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ڈیموکریسی کو، اس کے بعد اداروں کو نقصان پہنچایا. لال مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے، محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا واقعہ آپ کے سامنے، اکبر بگٹی کا واقعہ آپ کے سامنے، بلوچستان کے قوم پرست لیڈروں کے واقعات آپ کے سامنے، بلوچستان میں لاپتہ افراد کے واقعات آپ کے سامنے. تو سر پھر آپ کس منہ سے پرویز مشرف صاحب کی تعریف کرتے ہیں؟ کس منہ سے آپ ان کے حق میں خوش آمدی الفاظ بولتے ہیں؟ آپ کو یہ باتیں سوچنی چاہیے نا بطور ایک سٹیزن کے. اگر میں اس ملک کے ایک عام شہری کے سوچوں کہ پرویز مشرف صاحب نے واقعی میں کوئی اچھے کام کیے، تو مجھے پھر ان کے اچھے کام نظر بھی آئیں تو میں ان کی تعریف بھی کروں. جب ان کے کوئی اچھے کام ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا خبر دوں؟ اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں جی خبر دی کامران شاہد صاحب نے کہ جی میری DGISPR صاحب سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، ان کو پاکستان لایا جا رہا ہے، تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی، طبی سہولیات، اس کے بعد علاج معالجے کی سہولیات، اس کے بعد جی ہر ممکن تعاون ہوگا. سر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کیا وہی ڈبل سٹینڈرڈز ہوں گے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ جو آیا، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ پرویز مشرف کو تختہ دار پر لٹکا دو چھٹکی میں، یہ فیصلہ دیا گیا خصوصی عدالت کی جانب سے، لٹکا دو، اور اس کو پکڑ کے
بہت ہی قابل احترام جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے اس ٹائم خیر سے جج تھے، انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے یہ فیصلہ، اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ اس خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا جس نے فیصلہ دیا پرویز مشرف صاحب کے خلاف 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ آیا۔ 2 ججز نے کہا کہ پھانسی تے لٹکا دو، تو ایک جج صاحب نے نظر اکبر صاحب نے کیا کہ جی انہوں معاف کر دیو۔ جب 2 ججز نے کہا اکثریت کا فیصلہ، اس کو اٹھا کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کہتے ہیں فارغ کر دو اس کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون اور انصاف، جو ایک عام شخص کو نہیں ملتا لیکن یہاں پر ایک جرنیل کو ملتا ہے۔ وہ جرنیل جس نے پاکستان کی ڈیموکریسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اس کو انصاف ملا، تو سر پھر ایک عام شخص کو کیوں نہیں انصاف مل سکتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بڑی خبریں دے رہے ہیں کامران شاہد صاحب بالکل دیں، لیکن جو ان کی محبت میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، جو ان کی محبت میں آپ گرفتار ہوئے ہیں اور جو آپ نے ان کی تعریف کی ہے، انہی کے دور میں میڈیا ہاؤسز کو بھی نقصان پہنچا۔ ہمیں یاد ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، پاکستان کے تمام میڈیا چینلز کو کوریج کے لیے بند کر دیا گیا تاکہ وہ کوریج نہ کر سکیں۔ سر آپ یہ بات کرتے ہیں، اکبر بگٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ پہاڑوں پر جا کر اس قوم پرست لیڈر کو، سینئر رہنما بلوچستان کا ایک نیشنل لیڈر، اس کو وہاں پر جا کر پہاڑوں پر جا کر مارا گیا۔ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تاریخ نہیں پڑھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو نظر بند کیا گیا، جبری طور پر اس پر پابندیاں لگائی گئی، اس کو دماغی طور پر فرسٹریٹ کرنے کے لیے، ڈپریشن میں لانے کے لیے اس کے اوپر اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ملک و قوم کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کتنا بڑا کھلواڑ کیا آپ نے، لال مسجد کے اندر معصوم بچوں کے اوپر گولیاں چلوائیں، آپ نے بلوچستان کے قوم پرست لیڈروں کو آپس میں لڑوایا، بلوچستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا، ایم کیو ایم کو آپ نے کراچی کے اندر اسلحہ ہاتھ میں دیا کہ جی پکڑو، الطاف حسین کو آپ نے کھلی چھوٹ دی۔ سر تاریخ کو مسخ نہ کریں، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ پھر ایک اور بات، پرویز مشرف صاحب کی اس وقت کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر مجھے شریف خاندان کا وہ دور بھی یاد آ گیا جب محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو، عابد شیر علی صاحب کی والدہ کو، احسن اقبال صاحب کی والدہ کو، چودھری شیر علی صاحب کو، عابد شیر علی صاحب کے والد محترم، مہتاب عباسی، اقبال ظفر جھگڑا، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، یہ جاوید ہاشمی صاحب تو فرنٹ پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ تو ان کے لیے جیلیں کاٹتے رہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ یہ سارے جتنے بھی نون لیگ کے رہنما تھے، ان کو جیلوں میں ڈال کر کیا ان کو مارا نہیں گیا؟ کیا ان پر تشدد نہیں کیا گیا؟ پرویز رشید صاحب کے آئی بروز اتار دیے گئے، ان کی مونچھیں اتار دی گئیں، یہاں تک کہ ان کو یورن دیا جاتا تھا پینے کے لیے۔ سر کتنا ظلم کیا آپ نے، لیکن جب اپنے پر وقت آتا ہے نا تو وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بے حس، بے شرم اور بے غیرت حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب کوئی فرعون بنتا ہے، جب وہ فرعونیت کا پرچار اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، جب وہ فرعونیت کا لبادہ اڑتا ہے، جب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ظالم ڈکٹیٹر بنتا ہے، اور جب وہ ملک و قوم کے فیصلوں کو قبول کرنے کی بجائے اس کی نفی کرتا ہے اور ملک و قوم کے فیصلے بیچ دیتا ہے، ملک و قوم کے مستقبل کو بیچ دیتا ہے، ملک میں ڈیموکریسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو سر پھر اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ میں پرویز مشرف صاحب کے لیے دل سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ ان کو ایک صحت کاملہ والی زندگی عطا فرمائے، ان کو خوش رکھے، ان کی زندگی میں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کہ وہ جو ہے وہ اپنی لمبی زندگی بسر کر سکیں، وہ جلد صحت یاب ہو سکیں۔ لیکن تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تاریخ کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ کامران شاہد صاحب جو مرضی کر لیں، تاریخ بچوں نے پڑھی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے، مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں آپ نے تاریخ لکھ دی ہے۔ اب آپ کسی کا مائنڈ واش نہیں کر سکتے، اب آپ جو مرضی کہیں، لیکن تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے